Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मुकीम हैं, आपको आने वाला रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान के अलावा हमारे जो यूके, यूरोप में और पूरी दुनिया में, सऊदी अरेबिया में जितने भी बहन भाई मौजूद हैं, वो रमज़ान को अब सेलिब्रेट करना शुरू हो गए, क्योंकि आज पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पहला रोज़ा मनाया जा रहा है और महफिलें सज चुकी हुई हैं। और ये रहमतों का, बरकतों का महीना होता है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की फजीलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि आप सोचें कि रमज़ान के अंदर आप ये सोचें थोड़ी देर के लिए कि एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। उसके अलावा मैं एक और जगह पढ़ रही थी कि मछलियाँ जो दरिया की होती हैं वो भी रोज़ेदार के लिए सहर से लेके अफ्तार तक दुआएं कर रही होती हैं। इस महीने के इतने फ़ज़ाइल हैं कि शायद ही कोई बदकिस्मत होगा जो रोज़ा ना रखे और रोज़े के तकाजे ना पूरे करे तो इस बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल से फ़ायदा ना उठा सके। सो जितना हो सके इस बाबरकत महीने की रहमतों को समेटना चाहिए, नेमतों को समेटना चाहिए और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि छोटे बड़े पैमाने के ऊपर हर इंसान, मैं अपने आप को कहती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और कोशिश करना कि आइंदा आने वाला कल बेहतर बनाऊं, मैं अपना आज अच्छा बनाऊं ताकि मेरा आने वाला कल अच्छा हो सके और बेहतर हो सके, ये आपकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि वीकेंड शो को सेलिब्रेट किया जाए, वीकेंड शो के अंदर इस बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल के हवाले से बात की जाए। अच्छा, रमज़ान की जब बात आती है तो फिर जहाँ पे इंसान की रूहानी नशोनुमा होती है, वहाँ पे इंसान की जहनी नशोनुमा होती है, वहाँ पे जिस्मानी नशोनुमा भी इंसान की इस बाबरकत महीने में होती हैं। तो आज हमने सोचा कि इन तीन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए। सो हमारे पैनलिस्ट आज मौजूद होंगे ख़वातीन और हज़रात, जो आपको एक तो गर्मी के अंदर जो रोज़े रखने होते हैं तो उसके अंदर आप ड्रिंक्स क्या पी सकते हैं सहर या अफ्तार के अंदर ताकि आपका रोज़ा अच्छे तरीके से गुजर सके, या अफ्तार के अंदर ताकि फिर आपका टाइम अच्छा गुजर सके। उसके अलावा इस बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होंगी। बच्चे अगर रोज़ा रख रहे हैं या मुख्तलिफ आप अमराज में मुब्तला होते हैं, बीपी के पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट्स, आया वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, और किन कंडीशंस के अंदर और फिर किन तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा सहर अफ्तार के अंदर तो उनका रोज़ा अच्छे तरीके से गुजर सकेगा। ये तमाम की तमाम बातें हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले आज का प्रोग्राम हमने ये सोचा कि ज़रा थोड़ा नॉलेजेबल इसलिए रखें रमज़ान के हवाले से, ताकि पहले जो रमज़ान से हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, वैसे तो महीना पहले ही शुरू हो जाती हैं तैयारियां, लेकिन ज़रा प्रॉपर तरीके से हम प्रिपेयर्ड हो। तो बहुत सी तालियों में मेरे और आपके बहुत ही जाने माने डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आपको आने वाला रमजान का बाबरकत महीना मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक हो। बहुत। और आज डॉक्टर साहब क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज इंशाल्लाह हेल्दी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, कुछ हेल्दी रेसिपीज होंगी जो डायबिटिक्स के लिए, हाइपरटेंसिव के लिए, ठीक है, या जो ये गर्मी की शिद्दत है इसको कम करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक इस है, हवाले से। बिल्कुल सही। प्लीज़ बैठिएगा। अच्छा जी, जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इस बाबरकत महीने में आपकी जहनी तौर पर नशोनुमा होती है, जिस्मानी तौर पर नशोनुमा होती है, रूहानी तौर पर आपकी एक नशोनुमा होती है, एक ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग के क्या क्या फ़वाइद होते हैं कि जब हमने अपने रब के पास जाना होगा तो वो तमाम के तमाम अपने अमाल हम जब लेके जाएंगे तो उन अमाल को ख़ास तौर पे इस महीने में हम कैसे सही सिमत की जानिब गामज़न कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारी बहुत ही ऑनरेबल, मैं कहूँगी, एंड नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद हैं। इन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है। शी इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर एज वेल। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नौरीद फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम। रमजान आने वाला मुबारक हो, बल्कि आ ही गया।
یہ تو خیر سندس کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہو کہ رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا. آپ نے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا، آپ نے کہا ماہ رمضان المبارک. ماہ رمضان آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آپ کے وساطت سے، پورے اس چینل کی وساطت سے جہاں جہاں، کیونکہ آج بہت سے ملکوں میں پہلا روزہ ہے، پہلا ہو چکا ہے، جن کا آج پہلا روزہ ہے، افطار کے قریب ہے، ان کو بھی ماہ رمضان بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہو. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میرے اگر دونوں پینلسٹ کو مائک لگ گیا تو میں ان دونوں کو بھی جلدی سے بلا لوں گی. اچھا تھوڑا ٹائم ہے اس کے اندر. اچھا میں آپ سے نورید سٹارٹ کرنا چاہوں گی. ماہ رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس بابرکت مہینے کی بات کرتے ہیں، انسان کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، ذہنی نشوونما ہوتی ہے، روحانی جو نشوونما ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. اللہ رب الکریم نے جہاں روزہ مسلمانوں پر جب فرض کیا تو ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بتا دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اے مومنوں تم پر روزہ فرض کیا جس طرح تم سے پہلی امتوں، پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ لعلکم تتقون، مقصد بتا دیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب جہاں آپ جسمانی نشوونما کی بات کر رہی تھی تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو مومنین کے لیے ان کے باطنی اور ان کے جسمانی دونوں طرح کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو تبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے دسترخوان اتنے وسیع ہو جاتے ہیں، سج جاتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دیتے ہیں، سحر کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس روحانی اور باطنی نشوونما کی آپ بات کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تقویٰ کی طرف وہ گامزن رہتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک ہے، روزہ ہے دن کا، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کی جسم کی جو سفلی خواہشات ہیں، خواہشات جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی جبلت میں رکھی ہیں، ان کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے. اور جو اللہ کی حلال کردہ اشیاء ہیں جب ان سے بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے خود بخود رکنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے اس کے جو ہے باطن کو سٹرونگ کیا جاتا ہے، اس کی جو روحانی طاقت ہے اس کو قوت دی جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے اپنے آپ کو امپاورڈ کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے. بے شک بے شک. اور خوش قسمت ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے قرب پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں آ سکے. ڈاکٹر فیصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں جہاں ہم رحمتیں سمیٹتے ہیں، عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ فیملی کی اگر ہم بات کریں بالکل گراس روٹ لیول پہ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے. سحر تمام کی تمام فیملی مل کے ممبرز کر رہے ہوتے ہیں، افطار کی محفل جس طرح سج رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک جو روٹین شاید عام باقی مہینوں کے اندر نہیں آپ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جو ایک فیملی یونٹی ہو جاتی ہے. ہاں وہ یونٹی ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. اور میں خیال یہ جیسے رمضان کی بہت ساری برکات ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک برکت ہے کہ آپ کی پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے میں پینے میں شامل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی، اس مہینے کے اندر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اب نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہمارے مذہب میں خاص طور پہ بتائی گئی ہے؟ نیکی اللہ رب الکریم کی پسندیدہ چیزوں اور اشیاء اور احکامات کو اپنانے کا نام ہے، اور بدی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ اشیاء کی طرف جانے کا نام، گناہوں کا نام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب. وہ کام جو ہم اللہ نے منع کیے ہیں جب وہ کریں گے تو وہ گناہ کہلائیں گے، اور وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے جب ہم وہ کریں گے تو وہ نیکی کہلائے گی. اور پھر اس میں نیکی میں سب سے اہم چیز سندس انسان کا اخلاص ہوتا ہے، اس کی حسن نیت ہوتی ہے نیکی. اور خاص طور پہ جب ہم رمضان کی اور روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ رب الکریم کی ذات کے ساتھ ہے. تو نیکی اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو پھر آپ دیکھیں کہ پسندیدہ اشیاء میں سے کون کون سی آتی ہیں. مال سے کتنی انسان کو محبت ہے. یہ مہینہ آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ یہ شہر مواسات ہے، غمخواری، ہمدردی، دلجوئی، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں نیکی کیا ہے کہ جب آپ خود اچھا کھائیں تو اپنے ملازمین کو بھی اچھا کھلائیں، اپنے ماتحتوں کو بھی اچھا کھلائیں. سب سے پہلی بات تو اپنے گھر سے نیکی اپنے گھر سے شروع کریں، کیونکہ سب سے زیادہ اپنے بال بچوں پر، اپنے بیوی پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کا جو اجر ہے اور جس کی تلقین کی گئی ہے اس سے زیادہ اور اللہ کے ہاں کوئی چیز محبوب نہیں ہے. صحیح. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ کتنی مطلب رقم ہو یا کتنی پراپرٹی ہو یا کتنی گولڈ ہو تو کس طریقے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے اس مہینے میں اور کن کن لوگوں کو، کون کون لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. میرے باقی پینلسٹ بھی بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक वन सेकेंड ब्रेक के बाद मेरी बहुत प्यारी सहेली, लेकिन सहेली कम है, टीचर ज्यादा हैं क्योंकि ये, और टीचर सबके लिए हैं। शी इज माशाल्लाह वेरी वेल रिनाउंड एंड वेरी फेमस न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको बताती हैं सख्ती से कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और मुझे घूरी कराती हैं कि तुमने ये सब कुछ नहीं खाना। ये खा सकते हैं वैसे, जो मैं जंक फूड थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेती हूँ। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के रोज़ों के अंदर किस तरीके से हम अपना कैलोरी काउंट सही रख सकते हैं, और बच्चे अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनका सहर और अफ्तार क्या होना चाहिए मेन्यू। बहुत सी तालियों में डॉक्टर फरजीन। अच्छा एक सेकंड, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मतलब मेरी सहेलियां तो ट्रिपल तालियां होने चाहिए। दोबारा से डॉक्टर फरजीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किसी का नहीं दिल चाह रहा तालियां बजाने का, आपकी सहेली के लिए ज्यादा बजाएं? नहीं, वो अब सोच रहे होंगे कि सवाल आपसे क्या पूछने, इसलिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फरजीन। और बहुत सारे सवालात ऑलरेडी पहले से आना शुरू होंगे, कुछ हम मरीजों के हवाले से भी बात करेंगे कि बीपी के मरीज और शुगर के मरीज रोजा रख सकते हैं कि नहीं। मैं जल्दी से दूसरी मेहमान का भी करा लूं तारू? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरी मेहमान बिल्कुल भी नहीं है, सहेली है, बड़ी आपा कह लूं। नहीं, बड़ी आपा से लगता है पता नहीं बड़ी गुस्से वाली है ना, हालांकि हर वक्त हंस रही होती है, बहुत ही जानी मानी और आसान तरीके से आपको बता देती है कि घर बैठे किफायत शारी के साथ क्या कुछ आप जो है जीरे के साथ भी कर सकते हैं, अदरक के साथ भी कर सकते हैं। आज आपको ये ड्रिंक्स बनाना सिखाएंगी। बहुत सारी तालियों में नहीं आपा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। अच्छा आपा क्या बनाना सिखा रही हैं आज, पहले बताएं। जाहिर सी बात है कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के जो है वो रोजे हैं, तो खाने से ज्यादा जो है वो प्यास ज्यादा लगती है। तो इस तरह के जो है वो ड्रिंक्स बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपने सहरी के टाइम क्या लें तो सारा दिन जो है वो प्यास ना लगे, और अफ्तारी के टाइम आप क्या लें कि जो डिहाइड्रेशन हुई है तो उसके साथ जो है वो आपकी पानी की कमी जो है वो पूरी हो। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में फरजीन जैसे जैसे फिर डॉक्टर फैसल भी बताते जाएं, वुड लाइक कि आप अपना जरूर इनपुट दें, लेकिन मैं आपसे पहले स्टार्ट ऑफ करना चाहूंगी, फिर हम डॉक्टर फैसल के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। गर्मियों के अंदर अब डिहाइड्रेशन ना हो, सहरी के अंदर आप क्या मोटा मोटा थोड़ा सा बताइएगा क्या कुछ खाया जा सकता है? पहली चीज तो ये कि आपने पैनल बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि डॉक्टर फैसल की मैं खुद बताऊं, हम लोग आपस में भी बात करते हैं डिफरेंट थिंग्स इन नैयर आपा इज हियर एंड शी इज माशाल्लाह आल्सो वेल नोन। इट इज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे घर में ही ऐसी चीजें, कोई खास हमें जाके कहीं शॉपिंग नहीं करनी कि हम रमजान के रोजे रखें। हमारे घर में ऐसी अशिया मौजूद हैं जिनसे आप एक अच्छे तरीके से रोजा जो है वो रख सकते हैं। चूंकि गर्मियों के रोजे हैं और सबसे भूख से ज्यादा प्यास के ऊपर इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो प्यास के लिए आपने ऐसी चीजें खानी है जो कि आपकी सहरी के ऊपर हम आते, सहरी के ऊपर आपने ऐसी चीजें खानी है जो आपको बाद में डिहाइड्रेट ना करे और रिहाइड्रेटेड रखें। ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड की तरफ पहले जाते हैं कि डिहाइड्रेशन अमूमन चाय जो लोग पीते हैं सहरी के वक्त, चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। कैफीन भरी कोई भी ड्रिंक होगी वो आपका बॉडी वाटर निकाल के ले जाएगी। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप इस वक्त सहरी में प्लीज चाय जो है ना वो ना लें, चाय कॉफी या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें। अगर आपका कुछ गर्म जो कोसा लेने को दिल चाह रहा है तो हर्बल टी, सौंफ, इलायची का कावा ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लस्सी का जो है वो जो मैंने आपको बताया, लस्सी की बहुत सारी स्मूदीज बन सकती हैं जिसके अंदर आप फ्लेवर्स डाल सकते हैं, उसके अंदर आप वो फ्रूट्स डाल सकते हैं, पीचेस हैं, आजकल मैंगो है, बनाना है। और प्लीज प्लीज उसको मीठा करने के लिए चीनी मत डालिए। चीनी इज द वाइट पॉइजन जिसको आजकल हम लोग कहते हैं। डालना है तो हनी डाल लें अगर आप डायबिटिक नहीं है, या शक्कर डाल लें। शक्कर डाल लें, खजूर से मीठा कर लें, खजूर भी आप उस शेक में डाल सकते हैं, आप उसके अंदर इंजीर डाल सकते हैं। तो वो आपकी बच्चों को भी और आपको भी तवानाई देगा थ्रू आउट द डे, क्योंकि उसके अंदर अच्छा अब आपने फैट्स, फ्राइड फैटी फूड्स नहीं लेने, क्योंकि वो बिल्कुल, और स्पाइसेस ज्यादा नहीं लेनी। ये तमाम चीजें आपको प्यास ज्यादा लगाएंगी। ठीक है, सो सहरी के अंदर कोशिश ये कर। अच्छा, पानी कितने गिलास पिए ताकि हाइड्रेटेड रहें? देखिए, अगर तो आप जाग रहे हैं तो देन यू शुड स्पेस आउट योर वाटर इनटेक, लेकिन प्लीज 2 से ज्यादा ग्लास मत पीजिए, क्योंकि आप जितना आप एक्सेस पिएंगे ना उसका फायदा कोई नहीं है। 2 से ज्यादा ग्लास पिएंगे दैट विल बी ड्रेन्ड आउट इमीडिएटली। तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 गिलास पिए रूम टेम्परेचर के ऊपर, या बहुत चिल्ड ना पिए। कई लोग बहुत बर्फ पानी पीते हैं, प्लीज वो भी ना पिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उससे मुतासर होता है। ठीक है, अच्छा, और अफ्तार का भी बता दें फिर मैं। डॉक्टर फैसल, आप ड्रिंक्स बना रहे हैं ना आज? ड्रिंक्स भी हैं और कुछ खाने की भी चीजें जो हम या सहर में या अफ्तार में कर सकते हैं। अच्छा, अफ्तार में क्या हो सकता है? इफ्तार में अब ये है कि इफ्तार में जब मैं बोलने लगती हूँ लोग कहते हैं प्लीज पकौड़े, दही भल्ले और फ्रूट चाट, तो आई थिंक उसमें ऑर्डर ये है कि फ्रूट चाट खाएं,
दही भल्ले खाएं, लेकिन पकौड़ों से, फ्राइड चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। तो अगर आप बिस्मिल्लाह करके लस्सी से या पानी से रोज़ा खोलेंगे, 1-2 ग्लास ले लें या दूध ले लें, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। दही भल्लों से स्टार्ट लें, फ्रूट चाट करें और पकौड़े बिल्कुल एंड में रखें, ताकि जो लोग शुरू ही पकौड़े से करते हैं तो फिर वो 7 पकौड़ों के बाद कोई चीज़ खाते हैं, तो बेहतर है कि एक पकौड़ा ही जो वो काफ़ी आपकी मज़े के टेस्ट के लिए। ठीक है। और दूध सोडा लोग पीते हैं, वो ठीक है? दूध सोडा देखिए उसमें फिर फिजी ड्रिंक पड़ती है, तो आई एम नॉट टू मच ऑफ अ फैन ऑफ दैट। मैं यही कहती हूँ कि आप लस्सी पी लें, उसमें तुख्मे बालंगा मिला लें, उसमें रूह क्योड़ा, रूह गुलाब डाल लें और बड़ी अच्छी ड्रिंक बन। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम डॉक्टर फैसल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ड्रिंक्स बनाना सिखा रहे हैं आप? अच्छा, पहले आपको एक अच्छी सी स्मूदी, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि शहरी में स्मूदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही के साथ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्मूदी है। इसमें ये थोड़ा सा मैं मल्टी ग्रेन यूज़ करूँगा। अच्छा। मल्टी ग्रेन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हर ग्रेन जो सा होता है अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है। ठीक है, जो आप जब मल्टी ग्रेन यूज़ करते हैं तो आपको एनर्जी देर तक मिलती है। कोई चीज़ बॉडी में जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ थोड़ी देर के बाद। तो ये हमने बनाया हुआ है, ये है ओट्स का दलिया। ओट्स का, ठीक है। ठीक है। ओके। ओट्स यानी कि जई। ओके। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने ये ले लिए। ठीक है। 2 टेबल स्पून हमने ले लिया ये बारले। ओके। ठीक है, ये साथ उर्दू में भी प्लीज डॉक्टर। बारले जो सा है वो जौ है, जौ, हाँ, जौ और का, ओट्स जो है वो जई है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। अमूमन लोग इसको एक ही चीज़ समझते भी हैं और मानते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन ये अलग अलग है और आसानी से मिल चीज़ें, जाएगी। और दोनों की जो सी मेडिसिनल क्वालिटीज़ अलग हैं, दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अलग हैं, इसलिए दोनों का इस्तेमाल जो है ना वो मिक्स करके करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं। अच्छा, दूध इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप कोकोनट मिल्क ले लीजिए, आलमंड मिल्क ले लीजिए, सादा दूध ले लीजिए, और चाहें तो आप इसमें पतली सी लस्सी करके वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो पतली लस्सी। पतली लस्सी, इसमें मैं 1 चम्मच दही का ऐड। और ये खुला दही डाल रहे हैं आप? दही खुला ही लेना चाहिए, वो पैकेट वाला दही मैं रिकमेंड नहीं करता, ना उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, इसको हम चला देते। अच्छा, ये मैं आपको जरूर बता दूं, जिस तरह डॉक्टर फरजीन ने भी कहा, डॉक्टर फैसल ने भी कहा, ये हम आपको जो ड्रिंक्स बता रहे हैं इस गर्मी के अंदर आपको ऑब्वियसली इस महीने के अंदर आपको काम भी करना होता है। वो तो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ों को तो काम भी करना होता है, घर के काम भी होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और साथ रोजा भी रखना है। तो इस तरह की ड्रिंक्स हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी के रोजों के अंदर आप सुकून से रोजा गुजार ले और आपको पता भी ना चले, और एनर्जी आपकी ड्रेन आउट आपकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होती। और इसमें वही जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा कि आप इसको मीठा करने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये मिल्क शेक वाली हाँ, ये मोटा मोटा बना है। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया? बिल्कुल ये बन गया। अच्छा, वही ना। अब इसमें कोई मीठी चीज़ हमने ऐड नहीं की है, चाहे तो शहद कर लें, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उधर के काउंटर पर लगा दें, कुछ चीज़ें ऐड कर सकती हैं। कैमरा 3 क्लोजअप ले ले। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। कोई ताली नहीं है, मतलब इतने प्यार से तुम लोग तो कर रहे हो सर, जरा अभी से रोजा रखा हुआ है ना, ढाल बंदा हुआ होता है, बुरी बात। अच्छा जी, अगली ड्रिंक जल्दी। अच्छा, अगली ड्रिंक बाद में बनाते हैं, पहले अब मैं थोड़े से आपको ये बता देता हूँ कि खाने के लिए चीज़। ठीक है। अच्छा फरजीन, सॉरी, मैं सोच ये रही थी ये ड्रिंक उन बच्चों के लिए भी अच्छा हो सकता है जो रोजा रख रहे हैं। बिल्कुल, पहली मर्तबा। आई थिंक दिस विल बी फुल ऑफ एनर्जी, है ना? बिल्कुल, और बड़ी अच्छी इन्होंने ड्रिंक बताई है, क्योंकि ये आप अपने वैसे भी जब बच्चों को स्कूल भी भेज रहे होते हैं तो उससे पहले बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, कोई नाश्ता नहीं कर रहे होते, तो आप ये दे दो तो दिस इज हाँ, एंड दिस इज फुल ऑफ एनर्जी, आप सही तरीके से काम करेंगे जी। अच्छा, अब ये हमारे आम बिस्किट्स हैं, ठीक है, जो उनसे हमारे नमकीन बिस्किट्स होते हैं, इसका हम क्रैकर्स बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। इस पर आप थोड़ी सी चीज़ लगा लीजिए। ओके। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो सा है, आप जिस तरह से वो बता रही हैं कि आप पकौड़े वगैरह ना खाएं, कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं, अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनी इफ्तारी पे ले लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, और आपका ना तो हैवीनेस होती है, ना कोई एसिडिटी होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। चस्का भी, वो जो हम कहते हैं ना, चस्का भी पूरा हो जाता है। अब इसमें जो है आप ये खरबूजा है, ये खरबूजा है। ये बिस्किट के साथ खरबूजा कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। सही बता दें, बहुत मतलब अच्छा। मैं गलत तारीफ नहीं कर सकती। नहीं, गलत तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। ये खरबूजा है, ये आम है, और इसके ऊपर एक छोटा सा पीस जो है आप चाहें तो पाइनएप्पल का रख सकते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल वुड लुक ऑब्वियसली टेस्ट नाइस। ठीक है। अब ये जो है आपका एक क्रैकर बन जाता है। ठीक है। और इसको अगर आप ले लेते हैं तो ये एक छोटा सा फुल मील आपका हो जाएगा। अच्छा, फुल मील हो जाएगा। कोई ट्राई करना चाहेगा? कौन करेगा? इधर आए जी, आप जरा ट्राई करवा ही लेते। डॉक्टर साहब, अगर अब ऑडियंस ने कहा तो फिर मैं ऑनर ही कह दूंगी। नहीं, इंशाल्लाह ऑडियंस को पसंद आएगा। कौन करेगा जी ट्राई? उम्मीद आप करेंगे भाई साहब, आपने तो कुछ भी नहीं करना होगा, सो के उठ के सैरी करनी होगी, फिर सो जाएंगे आप। ये लें पकड़े, ये लें जी, ट्राई करें और आप बताइएगा।
اچھا جی، سو یہ جو ہم آپ کو بتایا ہے ڈاکٹر فیصل نے، یہ افطار کے لیے خاص طور پہ پکوڑوں کی جگہ، ویسے فرزین اٹس گڈ ہے نا؟ اٹس ویری گڈ. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اکثر نا فروٹ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. فروٹ چاٹ آپ 30 دن کیسے کھاؤ گے؟ تو اس طرح کی جدت اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں. مکس اینڈ میچ. ہاں جی، کیسا لگا؟ مزے نہیں؟ پھر اس طرح کریں نا. ہاں، اپنی بیگم کو کہیں گے یہ بنانے کو. کہاں ہے بیگم؟ چلو جی، آپ کی ہوگی ڈیوٹی. آئے تو 30 کے 20 دن آپ کو یہ بنانے پڑیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ کرنی پڑے گی. کوانٹٹی زیادہ ہو بھی جائے گی نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ساری ہیلدی چیزیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ فروٹس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ ویجیٹیبلس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، جو ٹاپنگ ہے وہ آپ کھیرے کی، گاجر کی کر لیجئے، تو اس کے ساتھ آپ ویجیٹیبل بھی بنا سکتے ہیں اور فروٹس کے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سے. اچھا جی، اب نیکسٹ. اچھا، ایک یہ سینڈوچ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ملٹی گرین سینڈوچ بریڈ لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے یہ ایک سوس بنایا ہے جس میں آپ کو میونیز وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیسے بنایا سوس؟ یہ سوس جو سا ہے بنایا ہے اس سے اسپراؤٹ سے. اردو میں بتائیں ڈاکٹر صاحب. اسپراؤٹ کا اردو کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، اسپراؤٹ کا اردو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ جو مونگ کی، کئی دفعہ ہم دال بھگو دیتے ہیں، ثابت مونگ بھگو دیتے ہیں، مٹر فریج میں نکال کے رکھتے ہیں، وہ پھوٹ جاتے ہیں، کمپلین نکل آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خراب ہو گئے. نہیں، لیکن اس کو بنانا آسان ہے کہ نہیں؟ جی آپ اس کو ایسا کریں کہ مونگ کی دال لے لیجئے. یہ میں نے مونگ کی دال کی بنایا ہے. ثابت مونگ کی دال لیجئے، اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیجئے دھو کے. اس کے بعد کپڑا گیلا کریں، اس میں اس کو پھیلا کے اس کو رکھ دیں. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خشک ہونے لگے تو آپ اس کے اوپر پانی کا چھینٹا دے دیں. دوسرے سے تیسرے دن اسپراؤٹنگ یعنی کہ وہ کومپل نکلنی شروع ہو جائے گی. 3 سے 5 دن کی جو کومپل ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے کھانے کے استعمال میں. اور اس میں جو وائٹامن بی کا ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ رہی ہیں بڑے غور سے. نہیں، اسپراؤٹنگ آج کل بہت ان ہے. بہت ان ہے اور بہت ہی ہیلدی ہے. وائٹامن بی کمپلیکس جو ہے وہ تقریباً 600 ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ آپ لوگ ذرا ٹیکنیکل بات کریں. یہ جو مکسچر ہے میونیز کی جگہ اگر کریں، یہ کون سے پیشنٹس خاص ہیں جو استعمال کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. پیشنٹس ہائپرٹینسو پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کا کسی کو کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور یہ نارمل سینڈوچ کوئی بھی کھا سکتا ہے؟ مریض ایسا جس کو کوئی فائدہ ہو، کسی اس مرض میں مبتلا ہو؟ یہ بہت ہی ہیلدی سی چیز ہے. مطلب بچے بڑے ہر ایک کو یہ اسپراؤٹس کا اگر سوس دیا جائے، اس میں نے کیا کیا ہے کہ یہ اسپراؤٹس لیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہیلپینو، جو اردو میں بتائیں ڈاکٹر صاحب. ہیلپینوز کی بھی کوئی اردو نہیں، آپ ہری مرچ لے لیجیے. ہری مرچ کیونکہ عام چھوٹے شہروں میں شاید نہ ملے. آپ پاکستانی اپنی ہری مرچ لے لیجیے، تھوڑا سا نمک ڈال لیجیے اور تھوڑی سی کٹی لال مرچ. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ایک سوس تیار ہو جائے گا. یہ سوس آپ نے اس کے اوپر لگایا. اوکے. اب یہ آپ کا جو ہے صرف ایک سینڈوچ جو ہے یہ آپ کے پورے دن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے اور فل فلنگ ہوگا. یعنی بس اب یہ اسی طرح اس کے اوپر ڈال کے بس اس کے اوپر ہم گاجر رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ سحری میں بہتر ہوگا یا افطاری میں؟ یہ سحری میں بہتر ہوگا کیونکہ اس کا جو ہے نا یہ وہی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی چیز لینی چاہیے جو سلو ریلیزنگ ہو، جو آپ کو دیر تک کے لیے فلنگ کا افیکٹ دے. آپ سحری میں یہ کر لیجئے اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد یہ اسمودی پی لیجئے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کی بالکل قطعاً ضرورت ہے. میرے خیال میں بہت فل فلنگ ہو جائے گا. اچھا، اور یہ جو ہے آپ سحری میں لے لیں، اور یہ کوئی خاص پیشنٹ کسی کے آپ نے کہا نارمل آن این ایوریج سب لے سکتے ہیں. پیشنٹس لے لیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. ڈائبٹک پیشنٹ لے لیں، ہائپرٹینسو پیشنٹ لے لیں، وہ جب ڈالیں تو اس میں نمک نہ ڈالیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یور ٹیک آن اٹ اینڈ دین ویل گو آن اے بریک. بالکل بہت اچھی ہے، لائٹ بھی ہے. دیکھیں آپ نے سحری کر کے نا بالکل وہ ایک جو بھاری پن ہے وہ نہیں فیل کرنا. تو وائٹامن بی کا میں آپ کو بتاتی چلوں سندس کہ اٹس نیسیسری کہ آپ کی نرو فنکشن، آپ کی ویسے برین فنکشن کے لیے بھی وائٹامن بی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ہری مرچ نہیں ڈالی آپ نے، یہ کس لیے؟ ہری مرچ ویسے دکھانے کو. اچھا، ویسے ہی دکھانے کو رکھی. یہ ہری مرچ دکھانا ہے اور پھر بھاگ جائیں گے لوگ. آپ کہیں مت بھاگیے گا کیونکہ ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، پھر ہم نے نیر آپا کی طرف بھی بڑھنا ہے اور ڈاکٹر فرزین سے اور بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ. جی، بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. گرمیوں کے روزے اور ان روزوں کے اندر آپ نے نارمل کام بھی روٹین کا رکھنا ہے. obviously ٹائمنگ کو مینج کرنا پڑے گا. تو آج ویکنڈ شو میں ہم آپ کو ذرا کچھ ڈرنکس ایسی بتا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کی ایسی اجزاء بتا رہے ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں گے، انرجی سے بھرپور آپ کا روزہ گزرے گا اور افطاری کے وقت آپ بالکل نڈھال نہیں ہوں گے. اچھا، ڈاکٹر فرزین کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن نوریت مجھے بتائیے کہ ویسے آپ افطاری کیا کرتی ہیں؟ سمپل کرتی ہیں؟ جی، میں ایک چیز مینشن کروں گی کہ جس طرح سے یہ ڈرنکس بتا رہے ہیں، مجھے اپنی امی یاد آ رہی تھی
کہ امی نے جو مجھے سکھایا میں نے اپنے گھر میں وہ چیزیں ان کی ہوئی ہیں. افطار میں جو ڈرنک میں بناتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو ریکمینڈ کریں کہ نہیں, بادام, اس میں خشخاش, چاروں مغز اور سبز الائچی, اور اس کو جو مٹی کی کنڈی ہے اس میں گھوٹ کے دودھ اس میں ڈال کے وہ بچوں کو میں دیتی ہوں. اس کو سردائی کہا جاتا ہے اور یہ بے انتہا فائدہ, اور اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو نیند بھی آ جاتی ہے. نیند بھی آ جاتی ہے. یہ تو بڑی, پھر میرے خیال میں آپ بھی اس کاؤنٹر, آپ ادھر کیا کریں, آپ ہی کاؤنٹر کے پیچھے آئیں اور بنانا شروع کریں, لیکن آئی تھنک اٹس فل آف انرجی. اچھا جی, اب نیرا آپ بتائیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, جس طرح سے انہوں نے بتایا حقیقت ہے کہ جب ہماری نانی دادی تھی اور امی تھی, اور واقعی جو ہے وہ پڑھنے والے بچوں کو خاص کر صبح کالج جاتے ہوئے, اسکول جاتے ہوئے یہ دیا جاتا تھا. اس میں کالی مرچ بھی ڈالتے تھے, تو اس سے یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ گرمی نہیں لگتی, لو نہیں لگتی. تو آج کل جو ہے وہ ہیٹ سٹروک کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہیٹ سٹروک نہیں, تو یہ بیسٹ ہے. اور رمضان میں بھی لے تو اس سے انرجی لیول جو ہے وہ آپ کا پورا رہتا ہے. اچھا فرزین, میں کہتی آپ ادھر آ جائیں, میں ذرا یہ پیالے شالے ہٹا لوں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ آپ باتیں کرنا شروع کریں ساتھ ساتھ. جی, جس طرح سے یہ رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آ رہا ہے اور بہت سخت گرمی ہے, اور اس مہینے میں جو ہے وہ زیادہ لوئیں چل رہی ہوتی ہیں, گرم ہوا جس کو کہتے ہیں. تو اس موسم میں بھی اب ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والے بچوں نے بھی جانا ہے, اور جنہوں نے جاب کرنی گھر سے باہر جانا ہے, اور روزہ بھی رکھنا ہے, روزے کو بھی مس نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے, کوشش کریں کہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے انڈا, پراٹھا اور اس طرح سے ہیوی جو ہے وہ جو بھی ڈائٹ وغیرہ کو, تو اتنی زیادہ ہیوی ڈائٹ جو ہے وہ لینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. سادہ روٹی لیں, دیسی گھی لگا لیں, وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور بہت زیادہ باہر انہوں نے کام کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے یہ تخم بالنگا جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ والے جو ہے یہ آپ جو ہے وہ اس کو 8 دن کے لیے جو ہے بنا کے اس کو آپ فریز کر لیں. اس کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ بیج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہاں جی اب بتاتی جائیے, یہ کریں ذرا کلوز اپ. اس کو جو ہے وہ آپ پانی کے اندر جسٹ لائک یہ تقریباً میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں بھی بھگوئے ہیں اور پورا گلاس پانی کا ڈال دیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ پورا اس طرح سے یہ بھر گئے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑے تھوڑے سے پورشن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو فریز کر لیں. کہ اگر آپ, کیونکہ یہ 5 سے 7 گھنٹے لیتے ہیں پھولنے میں, کوئی بھی چھوٹے کنٹینر کے اندر آپ ڈال کے اس کو تو آپ فریزر میں اس کو رکھ دیں. صبح میں جب آپ لسی بنائیں تو اس کو لسی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں, اور شام میں جب آپ افطاری کر رہے ہیں اور افطاری میں بھی آپ اس کو جو بھی آپ ڈرنک بنا رہے ہیں, شیک وغیرہ بنا رہے ہیں, چاہے اسکنجبین ہو یا کچھ بھی ہو, ایون یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتل لے کے اس کے اندر بھی آپ رکھ دیں اور سپ کرتے رہیں. اس کو ہاں جی بالکل, نہیں تو وہ جو فروزن ہوگا آپا اس کو ایز اٹ از ثابت ڈال, ایز اٹ از ڈال دیں گے تو وہ پھر اس کے اندر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا بھگونے, کیونکہ یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لیتے ہیں بھیگنے میں. اور کتنے دن فریج میں اس کو رکھ سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے میں تو بنا کے کافی سارا جو ہے میں فریز کر دیتی ہوں, کیونکہ میرے بچے اس کو بہت شوق سے, پورا مہینہ چل جائے گا ایک بار فریز جب آپ نے کر لیا تو پورا مہینہ آپ اس کو جو ہے وہ چلا سکتے. اس کے جو بینیفٹس ہیں نا, اس کے جو بینیفٹس ہیں آپ کی جسم کے اندر جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں, خون میں جو ہے وہ حدت نہیں ہونے دیتا. موسٹلی جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں, معدے میں جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے, یا بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جلدی پیاس لگتی ہے, یا جس کو ہم ابھی دوسرے روزوں میں بات کر رہے تھے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی. اور ویسے اس کے جو بینیفٹس ہے, یہ دماغ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کے ساتھ سکن بہت زیادہ گلو کرتی ہے. تو وہ رمضان میں آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں, سارا دن پانی لینا, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ویسے تو جو ہے وہ جب ہم روزہ رکھیں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور وضو 5 وقت کریں گے تو اسی سے جو ہے وہ ایک آپ کی روح بھی جو ہے وہ ایک فریش ہو جاتی ہے, چہرہ تو فریش ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے جسم سے گرمی کو ختم کرے گا, اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ. اچھا فرزین, یور ٹیک آن اٹ کوئکلی. دس از اے ونڈرفل تھنگ, کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے باڈی ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھنا ہے, اور جب ابھی انہوں نے بات کی نا کہ اسٹمک کی حدت اس کو کم کرنا ہے, وہ پیاس لگاتی ہے. کوئی خاص پیشنٹس ہوں بی پی کے, شوگر کے, جو اس کو روزے کے دوران لے سکیں؟ ایکچولی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے, ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے, ٹھیک ہے, سو اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اور ڈائبٹیز میں بھی یہ کچھ نہیں کر رہا. ہاں, اس کو شربتوں میں پھر ملا کے نہ لیں جو ڈائبیٹک, ٹھیک ہے, وہ پانی کے اندر سمپل لیں, پانی کے اندر, بالکل صحیح. ہاں جی, سمپل سادے دودھ میں لے لیں, سادے دہی میں ڈال لیں, سمپل پانی کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور واقعی جن کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور روزے میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے میڈیسن نہیں لینی, پانی نہیں پینا, ان کے لیے یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ایک بڑی چیپ سی چیز ہے کہ آج کا خربوزہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھروں میں آ رہا ہے, اور اس کے بیج ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں.
اس کے بیج جو ہے وہ اتنا اس کے اندر جو ہے وہ قیمتی ہے، خزانہ آپ کہہ لیں اس کے بیجوں کے اندر. اور جو لوگ بادام، کیونکہ اتنے زیادہ مہنگے ہیں بادام جو ہے وہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بیجوں کو جو ہے وہ آپ بھگو دیں. ٹھیک ہے. 1 دن کے بعد اچھی طرح سے مسل کے کسی بھی چھلنی میں ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں اور اس طرح سے دھوپ میں سکھا کے آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کا جو سحری کے ٹائم اس کا جو ڈرنک بنے گا نا، تو وہ ڈرنک جو ہے وہ کسی بھی طرح کے، کیونکہ بچے روزے بہت شوق سے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اسکول جاتے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہے، تو اگر وہ سحری میں بھی کچھ نہیں لے رہے ہیں تو اس کو آپ پانی تھوڑا سا ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں. ٹھیک ہے. یا دودھ تھوڑا سا ڈال کے اس کو آپ بلینڈ کر کے اور اس کو آپ سٹین کر لیں. ٹھیک ہے. اس کا جو دودھ بنے گا نا وہ بچہ اتنے شوق سے پئیں گے نا اور بہت مزے کا ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے وہ چینی یا شکر وغیرہ کچھ بھی اس طرح ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہوگا. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے بادام کے اندر تقریباً جو کوالٹیز ہیں وہ اس کے اندر ہے. اور دیکھیں ورنہ آپ خربوزے کے یہ تو آپ پھینک دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی اس کے گودے میں کتنا گودا ہی کہیں گے نا ادروائز بیج. ایکسیلنٹ. اچھا جی، ہم نے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، نیوز بریک. ایک فرزین کوئکلی یور ٹیک آن اٹ اور پھر ہم بریک پہ جا رہے ہیں. دس از امیزنگ. یہ ضرور یہ جو انہوں نے ملک بتایا یہ بہت زیادہ توانائی کے لیے ہے. اور آج کل سیڈز کے اوپر نا بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اس کے اندر بہت صحیح. اور بچوں کے لیے جو بہت برین کی ڈیولپمنٹ اور بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت اچھا ہوگا جو روزے رکھ رہے ہوں گے. اچھا جی، بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کو یہ تمام ڈرنکس اور کھانے پینے کی کچھ باتیں اور کچھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس ماہ رمضان کے اندر آپ تر و تازہ کیسے رہ سکتے ہیں اور انرجی سے بھرپور آپ روزہ کیسے گزاریں، اور نورید سے کچھ ہم تھوڑی سی دین کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ جو ہیں، ڈاکٹر فیصل نے بھی کچھ ڈرنکس بنا لی ہیں، نیر آپا کی بھی ڈرنکس بن رہی ہیں. پریزنٹیشن اینڈ کے اندر آپ کو فائنل ہم دکھائیں گے. اچھا، ہمارے چونکہ پینلسٹ نورید بھی موجود ہیں، ڈاکٹر فرزین بھی موجود ہیں، آڈینس بھی موجود ہے. آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز، ٹیلی فون لائنز جو ہیں اسکرول کی صورت میں چلتے رہیں گے. آڈینس کی طرف ہم بڑھیں گے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں کہ آج کا ہم نے تھیم یہ رکھا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا استقبال ہم کر رہے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو، نعمتوں کو ہم سمیٹ سکیں اور برکتوں سے جتنا ہو سکے ہم فائدہ اٹھا سکیں. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ جو آڈینس موجود ہیں وہ سوالات کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے مسز عدنان اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں جو فدیہ دیتے ہیں یہ کتنا دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ فدیہ کا پوچھ. ہاں جی. جی، فدیہ سندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان سے کوشش کی جائے کہ پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ وہ روزے کا بدل ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور نہیں رکھ سکتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ روزہ چھوڑ کے اور وہ اپنا فدیہ دے. وہ بیمار جو معذور بھی ہے اور جو کمزور بھی ہے اور جو بوڑھا بھی ہے، جو دوبارہ کبھی روزے نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا. اگر کوئی صرف ینگ ہے، کوئی بیمار ہے اور اس کو صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ امید ہے کہ وہ اس طرح کی بیماری میں جو ٹیمپریری ہے اور اس کے بعد وہ تندرست ہو کے روزے رکھ سکے گا، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزے چھوڑے گا اور پھر جب صحت مند ہوگا پھر روزے رکھے گا. جو فدیہ ہے وہ ہر شخص نے اکارڈنگ ٹو سٹیٹس دینا ہے. جتنا وہ خود سحری افطاری میں انجوائے کرتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے. بلکہ میں تو کہوں گی گرمیوں کے روزے ہیں تو اے سی کے چارجز بھی آج کل لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں جس کو روزہ رکھوائیں کہ وہ اس کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ راحت، آرام اور آسائش بھی پہنچانے کی کوشش کریں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی کھانے پینا کی اشیاء بھی دے سکتے ہیں اور پیسے بھی دے سکتے ہیں. بالکل اتنا جتنا کہ آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں یا آپ خود اپنے آپ کے تصرف میں ہے. سحری اگر آپ 100 روپے کی سحری کرتے ہیں تو آپ 100 روپے دیں گے. اگر آپ 1000 روپے کی سحری کرتے ہیں تو پھر آپ اگر 500 دیں گے آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا ہاں، آپ کو پھر 1000 ہی دینا چاہیے. 1000 ہی. یہ ہے کہ آپ کی اور جب آپ دینے لگے تو آپ کہیں جی 100 روپیہ میں اس کا دے دوں گا تو یہ مناسب وہ شاید قبول نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہ آپ چیزوں کا ضرور کرائٹیریا ہے. بہت ضروری ہے کہ جو آپ خود پہن رہے ہیں، جو آپ خود کھا پی رہے ہیں، اسی حساب سے آپ دوسروں کو بھی دیں تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آپ کی تمام اعمال قبول ہوئیں. اچھا جی، اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. پیچھے دیجیے گا جی ان کو. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی فیصل. جی فیصل صاحب کیا سوال کریں گے؟ جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ یہ کتنی دینی چاہیے اور کتنے اماؤنٹ پہ دینی چاہیے؟ کتنے آپ کے پاس سالانہ پیسے پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کتنی دینا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے سندس. رمضان المبارک جو ہی آتا ہے ہم لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں زکوٰۃ کے لیے.
ویسے تو پورا سال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک سال کی مدت کے ساتھ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ 7.5 تولے اگر آپ کے پاس سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، بلکہ اب چاندی کو معیار بنا کے تو کیش اماؤنٹ جو ہے 40,000 ڈکلیئر کی گئی ہے، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں انہوں نے، کہ اگر 40,000 آپ کے پاس ایک سال کی مدت تک رہتا ہے تو اس کے اوپر 2.5% منیمم یہ ہے جو آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن میکسیمم آپ کتنا بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال جلدی سے جی آپ کیجئے گا۔ یہ دوپٹے والی جو ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے سوال کرنا ہے ابھی بریک میں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ مسز فیصل۔ جی، کیا سوال کریں گی مسز فیصل؟ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ میرے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو ان کو سحری ٹائم کیا دیں اور افطاری ٹائم کیا دیں؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عمر کیا ہے بچے کی؟ 9 سال۔ 9 سال ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ 9 سال میں رکھ سکتے ہیں روزہ؟ کوشش کی جائے کہ بلوغت کے بعد ہی رکھوائے جائیں، اگر کوئی شوق سے رکھ سکتا ہے اور پورا کر سکتا ہے تو اس کو رکھوائے۔ ویسے کتنی ایج، یعنی 12 13 عام زبان میں؟ اس میں یہ ہے کہ لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں اور لڑکے جب 14 سال کی عمر میں یا جو بلوغت ان کے آثار نمایاں ہو جائیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو اس سے پہلے ہے تو تھوڑا بہت میرے خیال میں ایک تیاری چڑی روزہ جس کو کہتے ہیں ایک قسم کا، وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا کلچر تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں چڑی روزہ اسلام میں کوئی تو نہیں، کانسیپٹ نہیں obviously نہیں۔ ہے۔ یکم رمضان المبارک سیدنا غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور آپ ماں کی گود میں ہیں اور آپ سحر سے افطار تک دودھ نہیں پی رہے، ہمارا تو یہ کلچر اور یہ ٹریڈیشن ہے۔ لیکن جو بچے ہیں 7 سال کے یا 8 سال کے جو شوقیہ رکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کس طریقے سے، ایک تیاری تو آپ کی ہوگی، ٹریننگ تو ہوگی کم از کم۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانے کا حکم ہے۔ اسلام نے بھی گریجولی آپ کے اوپر احکامات جو ہیں وہ عائد کیے ہیں۔ پہلے نماز فرض ہوئی، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اینڈ آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی سیشن تھا اس کے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں حج فرض ہوا تھا۔ تو جس طرح اسلام نے اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے امپلیمنٹیشن کی، اسی طرح سے ایج کے اکارڈنگلی پہلے نماز سکھائی جائے، جب وہ نماز بچہ سیکھ جائے 10 سال کی عمر میں ہو کر، وہ پابند صلاۃ ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو 10 سال کی عمر کے بعد روزے کی طرف لائیں، اور یقیناً بچے 10 سال کے بعد جو ہے کوشش کرتے ہیں اور رکھ بھی لیتے ہیں۔ بالکل، گھر کا ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ لوگ خود بچے جو ہے شوق میں رکھتے بھی ہیں روزہ۔ جی فرزین، بچے اگر روزہ رکھنا چاہیں، جی بچے اگر رکھنا چاہیں تو ان کی نیوٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دودھ کا استعمال جاری رکھیں، ملک شیکس کی فارم میں، اسموتھیز کی فارم میں، پراٹھا بچے کو آپ دے سکتے ہیں، ساتھ میں سالن نہ دیں، دہی دیں، دہی میں پرو بایوٹکس ہیں، پلس پیاس نہیں لگائے گا۔ اور پلیز اکثر لوگ نا بچوں کو کاربونیٹڈ ڈرنکس دے دیتے ہیں کہ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پلیز اس سے ذرا پرہیز کریں۔ اور یہ جو نٹس اور سیڈز، جیسے کہ ابھی ہمارے جو ماہرین ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نٹس اور سیڈز بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ایک ہینڈ فل آف ڈرائی فروٹ جس میں کشمش وغیرہ بھی ہو، وہ انرجی جو ہے سارے دن کی وہ جاری رکھے گا، کیونکہ بچوں نے اب کھیلنا بھی ہوگا، 1000 کام کرنے، اس لیے ان کی ایکٹیویٹی متاثر نہ ہو تو بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور افطار کے اندر بھی زیادہ وہ نہ پیئیں، فزی ڈرنکس آپ نے کہا، اور بالکل شربت وغیرہ مت پئیں، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء دیں۔ اس کے علاوہ ویسے جیسے ابھی سردائی کی بات ہو رہی تھی وہ دیں، دیٹس ویری نیوٹریشس، آپ کے نروز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ، اور پوری ٹوٹل باڈی اسٹرینتھ کے لیے۔ اور دودھ تو آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ یہ 9 سال کا بچہ ہے تو اس کا تو بھی قد بھی بڑھنا ہے اور سارا کچھ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کھانا وغیرہ پیٹ بھر کے دیں۔ اور یہ سارا آپ نے جو مینیو بتایا، چاہے افطار کا ہو یا سحر کا ہو، یہ گروئنگ ایج کے 9 سال سے اینڈ ابو بچوں کے لیے دس از پرفیکٹ۔ بالکل 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 صحیح۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کرے؟ 2 مائکس ہیں، پہلے آپ کریں۔ جی ہاں آپ کریں۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ میں میڈم نذین سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اذان کے دوران کھانا چاہیے یا نہیں؟ آپ سحری کی بات کر رہے ہیں؟ جی فجر کی اذان فجر۔ ہاں اچھا، یہ بڑا کنفیوژن ہے، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان بیچاروں کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ کنسیڈر کر لے، ادروائز احکامات یہ ہیں کہ جس طرح افطار سے چند لمحے پہلے کچھ کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ اذان کے بعد تک کھاتے رہیں تو آپ کا روزہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی اور ساتھ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے سندس ہمیں کہ سحری کا وقت ختم اذان سے پہلے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اذان ہوتی ہے نماز کی جماعت کے بلاوے کا ایک جو ہے وہ اظہار ہے اذان،
تو فجر میں ہمارے ہاں پورے پاکستان میں اوورآل یہ کلچر ہے کہ جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ساتھ ہی اذان دے دی جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے گھروں میں چارٹس ہیں. اب کوئی میرا خیال ہے ہمارے پاس اب کوئی بھی جو ہے لاجک نہیں ہے کہ ہم پیش کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلے وقتوں میں بزرگ عورتیں کہا کرتی تھیں جب تک چونٹی چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی تب تک کھاتے رہو. لیکن اب ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نماز کا چارٹ اویلیبل ہے, سحری کا چارٹ اویلیبل ہے. آپ 5 منٹ پہلے کھانا پینا, برش, ہر چیز اپنی ختم کر دیں. بالکل صحیح, یعنی جیسے اذان کی اب اپنے آواز سنی تو آپ نے چھوڑ دیا, اس سے پہلے 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی جی, اگلا کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام ذوالفقار ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھے تو اس کو کیا کھانا چاہیے؟ اچھا, ویری گڈ کوسچن. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ گرم تاثیر کی چیزوں سے نا ذرا پرہیز کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مولد سے پہلے مشورہ کر لیں, کیونکہ کئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ دن میں دی جاتی ہیں, کئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ رات میں دی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈوزز کو کہ وہ کس طرح سے ڈوز لینا. ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا بہت میلیگننٹ ہائپر ٹینشن نہیں ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں نمک سے پرہیز, لوگ لسی میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں, فروٹ چاٹ میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں, سینڈوچز کے اندر, تو وہ پلیز ذرا پرہیز کریں. نمک اس وقت بہت بڑا دشمن ہوتا ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. بالکل صحیح, کیونکہ میرے ہسبینڈ کو ہے بلڈ پریشر کا پرابلم اب, بیکاز ان کی مدد سے ان کو انہیریٹ بھی کر لیتے ہیں. بالکل انہیریٹ کرتے ہیں, کئی لوگ انہیریٹ بھی کرتے ہیں, اور ضروری نہیں سارے بچوں کو, کسی ایک کو. مگر سندس آج کل کا جو سٹریس لیولز ہیں ان میں سب کو ہی ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے. تو نمک سے پرہیز, نمک سے پرہیز, فرائیڈ فوڈ, فیٹی چیزوں سے پریز. ٹھیک ہے. اچھا ہلکا, ایک اور چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, آڈینس نے اگر نہیں پوچھا لیکن وہ والی آڈینس جو ہے, شور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, شوگر کے پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, اور پھر کس طریقے سے؟ دیکھیں, یہ وہ اپنے مولد سے مشورہ کریں, کیونکہ شوگر کا جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے شوگر لیولز کیا ہیں. اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈائبیٹکس روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 6 دن پہلے اپنا پورا, وہ رمضان سے پہلے اپنا پورا مانیٹر کریں چارٹ, تاکہ پتہ لگے کہ ان کی شوگر کس وقت کس طرح بہیو کر رہی ہے. کئی لوگ جو گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹر سے نہیں بھی کنٹرول نہیں بھی ہوتی. ہمارا مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو شاید دل کے امراض میں مبتلا ہے, یا جس طرح شوگر کا ایشو یا ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو, لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, تو دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دین نے بہت آسانی ہمیں دی ہے. دین ہمارا بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اور اس نے ہر انسان کو جو عمر کے کسی بھی حصے میں اس کو بھی کیٹر کیا ہے, اور جو بیمار ہے, جو سفر کر رہا ہے, خاص طور پر جب روزے کی بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ مسافر ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں وہ روزوں کو چھوڑ کر بعد کے ایام میں اس کی تعداد کو پورا کریں. اب جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ آپ کا معالج آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی بیماری کا کیا اس وقت گریڈ ہے, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. بعض لوگوں کی, جیسے آپ شوگر کی بات کریے, شوگر اتنی فلکچویٹ کرتی ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ لو ہو رہی ہوتی ہے, اگلے گھنٹے میں وہ ہائی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن میں ان لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کوشش کریں کہ جب سخت گرمی کے روزے ہیں, جب اچھا موسم آ جائے, جب وہ بیئر کر سکیں, تو ان حالات میں سردیوں میں وہ روزے اپنے پورے کریں. ٹھیک ہے, یا جس میں جان کو خدا نہ خواستہ خطرہ ہو, تو ہمارے دین میں اس حوالے سے ان کو بہت کنارے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی آپا کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے, آج کل تربوز جو ہے وہ عام جو ہے وہ بک رہا ہے, اور اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. تو ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے تربوز بہت زبردست ہے, اور اس کو آپ سحری میں بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اور اس کو افطاری میں بھی لے سکتے ہیں. تو سحری میں آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے وہ نارمل رہے گا. اور اس کی تخم بلنگا کی تو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک بہت فیمس جو ہے وہ ڈرنک ہے, اور موسٹلی گھروں میں اس کو بنانا نہیں آتا, ریڈیو وغیرہ پہ بک رہا ہوتا ہے, جس کے اندر املی, آلو بخارا اور جو ہے وہ شکر. اس کا نام کیا ہے؟ یہ اس کو آلو بخارے کے شربت کے نام سے جو ہے وہ ٹھیلے لگے ہوئے باہر, اچھا ٹھیلے, اس میں فوڈ کلر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ, کیونکہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ ساری رات بھی گونا ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ میں رمضان میں جو ہے وہ پہلے پورے ماہ کے لیے میں اس کو بنا کے رکھتی تھی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے تقریباً اتنی املی لی ہے, اتنا ہی آپ نے آلو بخارا لینا ہے, اور اس میں آپ یا گڑ یا آپ جو ہے وہ شکر ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ ڈال کے اس کو آپ پانی میں اچھی طرح سے پکا لیں. ٹھیک ہے, کتنی دیر آپ اس کو تھوڑا سا میش کرتے رہیں, اور تقریباً جو ہے یہ 5 سے 7 منٹ تک جو ہے وہ آپ اس کو پکائیں گے. جب گودا جو ہے وہ گٹلیوں سے الگ ہو جائے
تو اس کی جو ہے وہ گٹلیوں کو آپ نکال دیں اچھی طرح سے میش کر کے, آپ اس کو جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینرز میں آپ فریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, یہ جو آپ کا جو ہے وہ ایک لیکوڈ سا ایک چٹنی سی جو ہے یہ بن جائے گی. یہ جیسے آپ اگر فروٹ چاٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور یا کوئی بھی اگر آپ پکوڑے وغیرہ کے ساتھ اگر آپ کوئی چٹنی لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک اور کالی مرچ ڈال سکتے ہیں. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اسی کا اگر آپ نے شربت بنانا ہے تو آپ پانی لیں, اور پانی کے حساب سے سپوز اگر آپ نے ایک کنٹینر اتنا آپ نے اس کا بنایا ہے تو یہ 4 گلاس پانی کے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. جگ میں آپ ٹھنڈا پانی لیں, وہ کنٹینر ڈالیں, اس کو آپ بلینڈ کر لیں. یہ آپ کا گھر کے اندر آلو اور املی اور آلو بخارے کا شربت, اور اتنا صاف ستھرا گھر کے ماحول کے اندر. یور ٹیک آن اٹ. بہت اچھا ہے, جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ املی اور آلو بخارا اس کی اگین تاثیر ٹھنڈی ہے, اور پلس یہ کہ دیکھیں جتنی بھی ویجیٹیبلز اور جتنی بھی فروٹس ہیں ان کے اندر آپ کے لیے اتنے آرگینک معدنیات ہیں آپ کی باڈی کے لیے. تو ان روزوں اس رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اپنی باڈی کے لیے ہیلدی چیزیں کھائیں. رمضان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ صبر کریں صرف ایک خاص اس میں صبر کریں. پورے رمضان کا لیسن یہی ہے کہ آپ صبر کریں. تو اس میں جو ہے ایسی اشیاء جس سے آپ کا ویٹ, اکثر لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو وہ پہلے کبھی کبھی اچھے موسم میں پکوڑے کھا لیے, اب وہ روز کھا رہے ہیں. اچھے موسم میں پراٹھا کھا لیا, اب وہ روز کھا رہے ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے پرہیز کریں. ہمارا وہ اب سٹینڈرڈ نہیں لا کے کہ ہم کھیتوں میں جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. ہم لوگ, ہمارا لائف سٹائل بہت اب کم ہو گیا. حالانکہ ویسے ابھی میں سوری بات کاٹ رہی ہوں, چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں ابھی بھی خواتین صبح صبح اٹھتی ہیں, گھر کے کام کاج کرتی ہیں, اور سلوٹ ان کو میں کرتی ہوں, ہیٹس آف ٹو دیم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو, مجھے بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی روٹین سے, کہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی وہ تھکتی نہیں ہے, اور وہ اس لیے کہ خالص غذا کا استعمال وہ کرتی ہے. اچھا, بریک لے لیں. زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایک بیلنس رکھنا چاہیے. تو جہاں پہ بیلنس کی بات آتی ہے تو کھانے پینے میں بھی ایک احتیاط اور بیلنس رکھیں گے تو آپ کی صحت پہ مضر اثرات نہیں مرتب ہوں گے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اور بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیون. جی, مزیدار اور ریفریشنگ ترین ڈرنکس اوکے کا سگنل ڈاکٹر فرزین نے دے دیا ہوا ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تمام کی تمام ڈرنکس بہت اچھی ہیں, اور اس خوبصورت اور بابرکت مہینے کے اندر خاص طور پہ جب آپ سحری کریں گے تو ان ڈرنکس کے ساتھ کریں, افطار بھی ان ڈرنکس کے ساتھ کریں گے تو آپ کا پورا دن جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزر سکے گا, اور روٹین میں آپ کام کر سکیں گے اگر سحری میں استعمال کریں گے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, اور کیا بنانے والے ہیں آپ؟ اچھا, ایک ہم نے یہ ڈرنک بنا کے رکھ لیا بریک میں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے لی تھی خوبانی. یہ دونوں ایک ہی ہے نا؟ ہاں جی, تازی خوبانی, آلو بخارا تازہ, اور تھوڑا سا پائن ایپل جوس. کتنی کوانٹٹی میں؟ اس کی کوئی کوانٹٹی, کوئی میجرمنٹ نہیں ہے, آپ ایکول کوانٹٹی لے لیجئے. صرف یہ کہ پائن ایپل جوس آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ اسموتھی بن سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فروٹس بچے ایسے نہیں کھاتے تو اس طرح سے اسموتھی کا اگر وہ ہاف گلاس بھی پی لیتے ہیں یا یہ چھوٹی سرونگ بھی لے لیتے ہیں تو ان کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے کافی حد تک پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم ایک بنا رہے ہیں پیچ آئس ٹی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یور ٹیک آن اٹ. اٹس ویری ریفریشنگ, اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے جتنے یہاں ماہرین کھڑے ہیں وہ سارے سیزنل فروٹس یوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جو سیزن میں فروٹس دیے ہیں ان کی زیادہ تاثیر ہوتی ہے, بجائے کہ آپ کولڈ سٹوریج سے اور ٹنڈ فروٹس لیں تو تازہ فروٹس لیں. دے آر گڈ فار یور ہیلتھ, اور آپ کی انرجی وائٹیلٹی جو واک ڈاؤن ہو جاتی ہے گرمیوں میں وہ برقرار رکھتے ہیں. تربوز کا جوس اس قدر ریفریشنگ ہے, اور تربوز کا جوس جب بناتے ہیں تو پلیز اس کے بیج نہ نکالیں, ان کو ساتھ میں کریں, کیونکہ واٹر میلن سیڈس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ آ رہی ہے کہ دے آر ویری گڈ فار یور اسکن. تو اس لیے واٹر میلن سیڈس کو ضائع نہ کریں, اس کو ساتھ ہی بلینڈر میں. لیکن اگر ثابت کھا رہے ہیں تربوز آپ فار ایگزامپل ویسے تو ساتھ کھائیں. ہاں, رفیج ہے آپ کی انٹسٹائنز کی موومنٹ کے لیے کتنا اچھا ہے. پھل جو ہے وہ آپ کے لیے رفیج آتا ہے. پلیز چھلکے زیادہ مت اتارا کریں اور اس کو کھائیں. تربوز کا تو اتاریں گے نا؟ تربوز کا اتار لیں گے سندس. نہیں, ابھی پچھلے ہفتے کون تھی ڈاکٹر جویری, کون آئی نہیں تھی جنہوں نے چھلکوں کا بھی کوئی سالن بتانا سکھایا تھا؟ ڈاکٹر فیصل میں نے اس کا سوپ بتایا تھا, اور ڈاکٹر جویریہ نے جو تھا اس کی بھجیا بتائی. یہ تھی جنہوں نے بھجیا انہوں نے سوپ بتایا تھا, ڈاکٹر جویریہ نے وہ سالن ڈائریکٹ بھجیا بتا دی تھی.
सो बहुत फायदे हैं. अच्छा सही है. अच्छा एक और क्विकली मुझे बताइएगा कि तरबूज इज वेरी रिफ्रेशिंग अदरवाइज एज वेल. सो सहरी के अंदर खास तौर पे इसको वैसे भी साबित खाया जा सकता है कट करके? बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन तरबूज को ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा ना रखें फ्रिज में. ये पेरिश जल्दी हो जाता है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये आपको प्यास भी नहीं लगाएगा, आपको तर रखेगा आपकी बॉडी. बिल्कुल सही जी. अब बताइए. अच्छा, जिसमें हमने आड़ू ले लिए, उसका छिलका उतार के सीड निकाल के उसका बहुत सारा हमने आड़ू ले लिया, और ये हमने टी बनानी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कहवा बनाना है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद इसको हमने फ्रीज़र में चिल करना है, बिल्कुल उसमें तकरीबन बर्फ़ सी जम जाए इतना उसको ठंडा करना. अच्छा, एक सेकंड. स्ट्रॉन्ग कहवा बनाने के लिए कितनी मिकदार में आप? 1 कप में तकरीबन 1.5 टीस्पून आपने पत्ती डालनी, नॉर्मल पत्ती डाल दी. हाँ. और अगर आप टी बैग से बना रहे हैं तो तकरीबन 1 कप में आपने 4 से 6 टी बैग्स डालने. 4 से 6 1 कप के अंदर. ऑन एन एवरेज अब कप अगर मुझे जरा दिखा दें. कप जो सा हमारा चाय का कप होता है, रेगुलर मग्गा नहीं, कप की हम बात. और कितनी देर पकाते रहे? टी बैग तो नहीं पकाएंगे हम, उसको वो कर लेंगे, लेकिन ये कि जब हम कहवा बनाएंगे तो उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको जोश देंगे. ठीक है. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हम इसको कर लेंगे, फिर हम इसको जब ये बन जाएगा कहवा, फिर हम इसको डाइल्यूट करेंगे सादे ठंडे पानी से. ठीक है. तो ये डाइल्यूटेड है, इसलिए इसका कलर जो है वो इतना खूबसूरत. और कितना पानी इसमें ठंडा डालेंगे? सादा आधा, इक्वल क्वांटिटी में. जितनी कहवा होगा उतना ही ये ठंडा पानी होगा. ठीक है. उसके बाद हम इसको डाल देंगे इसमें. ठीक है. और ये पीच के साथ, पीच टी ये इंतहाई रिफ्रेशिंग है, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं. ठीक नहीं बनेगी, इसको हमने पतला बनाना है. ठीक है. तो इसलिए हम जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं, चाय डाल सकते हैं. ठीक है जी. ठीक है. अरे जैसे अभी बात हुई थी कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, कैफीन वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए कि वो डायलूटिक होती हैं, पेशाब आवर होती हैं. तो इस तरह से जब आप पीच के साथ इसका डायलूटेड कहवा डाल के पीते हैं तो उसकी जो तलब होती है चाय की वो भी पूरी हो जाती है, और उसके पीच के साथ फ़ायदे जो उनसे हैं उसका कम्बिनेशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बन जाता है. अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी महंगी अदरवाइज मिलती है. आप अगर रेस्टोरेंट या कैफेज में जाएं तो मेरे ख्याल में 350-300 रुपए का एक आपको. इतने का डॉक्टर फरजीन? अच्छा, मुझे नहीं पता कितने का पता है, लेकिन काफी ट्राई किया है कभी कि नहीं डॉक्टर? बिल्कुल ट्राई किया है. आई एम नॉट टू मच ऑफ टी फैन, लेकिन ट्राई किया हुआ है. बट मुझे जो बाकी स्मूदीज बनी है मुझे वो ज्यादा अपीलिंग लगी. वो लेकिन अगर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पर्सनल है, लेकिन ये घर बैठे आपको हम बता रहे हैं. अदरवाइज आप अगर कैफेज में जाएंगे तो 350-250 कम से कम भी नहीं तो 250 का मिलेगा. अच्छा जी. और ये इस तरह बन गया, ये इस तरह से तैयार हो गई. इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सहरी में ना पीजिए, ये खास तौर से इफ्तारी पर. इफ्तारी में. अच्छा, और इसके अंदर बर्फ डाल सकते हैं? बर्फ डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार. ठीक है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, पीच के क्या फ़वाइद हैं? सॉरी जी, पीच के बताएं. पीच अगेन, पीच के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसके अलावा बीटा कैरोटीन इसके अंदर होती है. सो इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी. लिवर के लिए बड़ा अच्छा होता है आपकी लिवर. देखिए, लिवर रमज़ान का मकसद ही ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें फास्टिंग वैसे भी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये इतनी अच्छी है. और अल्लाह ताला की जितनी इबादत अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की सारी इंसान के अपने लिए हैं. तो इस दौरान आप अपने जिस्म को फ़याल करें और बेहतर बनाएं. तो ये पीच और ये सारे जो फ्रूट्स इन्होंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से बताया है कि हर रोज़ फ्रूट सैलेड खा के आप बोर हो जाएंगे, डिफरेंट फ्रूट्स. तो ये अगर आप लें तो बाय द एंड ऑफ रमज़ान आप फील करेंगे कि आप खुद इनविगरेटेड है और बेहतर तबीयत के साथ है, और जो जायद वजन और चर्बी आपकी वो ख़त्म हो गई है. बिल्कुल. जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और तमाम लोगों के लिए टू लूज वेट इज़ गुड इन अ गुड वे. बिल्कुल सही. बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, हमारे मजहब में हर चीज़ ज़िंदगी के हर मामले के अंदर मियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया गया. बैलेंस ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, और इस बात का हम कैसे तयन कर सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़लाँ मामले के अंदर बैलेंस ला चुकी हूँ और मुझे रब की रज़ा हासिल हो? मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगी. पहले मैं इनकी बात को इंडोर्स करना चाहूँगी हदीस पाक से, कि जब मैं ये देख रही हूँ सब चीज़ें ये बन रही हैं इस तरह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहर और अफ्तार में आग पर पकी हुई चीज़ें पसंद नहीं फरमाई. नेचुरल फूड्स, फल, सब्जियाँ, दूध, खजूर, इन चीज़ों की तरफ जो है वो हमें दोबारा वापस आना पड़ेगा. तो मैं जब देखती हूँ कि रिसर्च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है और वो कामयाब हो रही है, तो हम इसी तरफ, जिस तरह एक शेर में मुजफ्फर वारसी ने कहा था कि लौट जा अहदे नबी की समत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है. आपने बहुत खूबसूरत बात की. बैलेंस, इस्लाम दीन एतदाल है. वो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि सहरी के वक्त में नमाज
اذان ہو گئی ہے تو ہم کھا رہے ہیں. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا جو ایک مہینہ ہے وہ ایک ایسا ریفریشر کورس کریں آپ کہ جس میں اگلے 11 مہینے آپ کے بیلنس میں آ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ 11 مہینوں تک ہم آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں, اپنے ٹریڈیشن سے دور ہوتے جاتے ہیں, ہماری زندگی میں بے اعتدالیاں آ جاتی ہیں, عبادات چھوٹ جاتی ہیں. تو اعتدال میں دوبارہ سے ان چیزوں کو لانے کے لیے حلال چیزیں بھی ایک مقررہ وقت سے لے کر ایک مقررہ وقت تک ہم بند کرتے ہیں خود پر, اللہ کی رضا کے لیے. جو بات آپ کر رہی ہیں, تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو راستہ اسلام نے دیا ہے جب ہم اس پہ چلیں گے تو ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے. صحیح. اسلام کو ماننے والا کبھی بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا کسی معاملے میں, بالکل صحیح, چاہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی. زندگی میں ہر معاملے کے اندر بیلنس لانا, اور کھانے پینے کے اندر بھی اس کو, ورنہ آپ سوچیں کہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع ہو جائیں جذباتی ہو کے, تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر میڈیکل کس طریقے سے آپ کی باڈی کے اوپر, ہم بات کر رہے تھے کہ لیور کے اوپر کتنے مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, اس بارے میں بھی ضرور بات کریں, کالز بھی آ رہی ہیں. ایسیڈیٹی میں اکثر لوگ جذباتی ہو کے افطار کے اندر پکوڑے بھی کھا لیں گے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن تھوڑی چسکے بھی لینے, چٹخورا پن بھی ضروری ہے زندگی کے اندر. تو کس طریقے سے ایسیڈیٹی سے بچا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب بھی تھا کہ لوگ زیادہ اوور زیلس ہو کے زیادہ کھا لیتے ہیں. جب آپ چکنی اور تلی ہوئی اشیاء کھائیں گے تو آبویسلی آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی, سارا بیک واش ہوگا کھانے کا, وہ جس کو کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کھانا اوپر آ رہا ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ چائے اور ایسیڈک چیزوں اور ایون لیمو پانی کا بھی بہت زیادہ جو استعمال کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 1-2 گلاس تو ٹھیک ہے لیکن 3-4 گلاس اکٹھے پی لے تو وہ بڑا غلط ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ وہ دودھ اور دہی سے آپ اس کو بیلنس آؤٹ کرتے رہیں تو آپ کو کبھی بھی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. اور جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر پکی ہوئی اشیاء سے ذرا تھوڑا سا آگ والی اشیاء سے پرہیز کریں اور ان پھلوں اور سبزیوں کی طرف آئیں تو آپ کی باڈی ایلکلائن ہو جائے گی, جو کہ انسان کے صحت کا نشان ہے. بالکل صحیح جی, بہت اچھی بات کی. اچھا جی, ہم نے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی. اور کچھ اور رہ گئی ہیں چیزیں بنانے والی ڈاکٹر؟ ریسیپیز پوری ہوگی. نہیں راپا آپ؟ ہاں جی, 1-2 چیزیں اور شیئر کریں. ابھی اور رہتی ہیں؟ نہیں راپا کا بس چلے 100-200 چیزیں بتا دیں, لیکن آپ کے لیے خاص طور پہ گھر بیٹھے کفایت شاری کے ساتھ بجٹ کو کنٹرول کر کے کس طریقے سے آپ اپنے اس خوبصورت اور اس بابرکت مہینے کی فضائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کی صحت کے اوپر بھی اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ تمام باتیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ون سیکنڈ. بہت اچھا, آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کاؤنٹر کے اس پار کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے آپ کا جاننا, اگر یہ کلوز اپ ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن بریک کے بعد واپس آگے نیر آپا سے, چونکہ لاسٹ چنک ہے, وقت کا میں مقابلہ سکتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فرزین سے ہم نے پوچھا تھا کہ ایسیڈیٹی اگر جن بچوں کو یا جن بڑوں کو ہو جاتی ہے تو وہ کن اشیاء سے پرہیز کریں تاکہ افطار اور سحر صحیح طریقے سے گزر سکے. نیر آپا آپ کیا کہیں گی سوال سے؟ جتنی بھی فرائی آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, میدا ہو گیا, چینی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں کو, فرائی چیزوں کو آپ اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ابھی لیمن اور لیمو پانی کی بات ہو رہی تھی, اس میں اگر آپ ساتھ پودینہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے جو ہے وہ یورک ایسڈ کو ایسیڈیٹی نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد جو میں نے یہ والی چٹنی بنانی بتائی ہے, آلو بخارا, املی اور جو شکر کی, اس میں اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اجوائن کا پاؤڈر اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یورک ایسڈ کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. اور جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہو جاتی, اب مجبوری ہے آپ کے دسترخوان پہ پکوڑا یا چپس وغیرہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے کھا لیے ہیں, تو پھر سارا دن اگر آپ پرابلم میں ہیں تو پھر اگر آپ یہ والی چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ یورک ایسڈ کی یا اس طرح سے ایسیڈیٹی کی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو ایسیڈک پیشنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ پراٹھے وغیرہ اور فرائی چیزیں جو ہے وہ سحری میں نہ لیں. بالکل صحیح. وہ جو کا دلیا لے لیں اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لے لیں, سارا دن ان کو انرجی بھی ملے گی اور کوئی بھی اس طرح سے ان کا جو ہے وہ سٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر فیصل, یور ٹیک آن اٹ. اس میں سب سے دیکھیے, رکے گا تو ہم جتنا مرضی بتا لیں, کوئی اتنی جلدی رکتا نہیں ہے کھانے پینے سے. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ لسی بنائیے پتلی سی, ٹھیک ہے, دہی کی یا بے شک کچی لسی, اس میں سوکھا پودینہ ہاتھ پہ مسل کے ڈالیں اور تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ ڈال دیں. 1 گلاس میں 1 چٹکی زیرہ اور 1 ہی چٹکی سوکھا پودینہ کرش کر کے ڈال دیں.
وہ لسی پی لیں تو انشاءاللہ پورا دن ان کو نہ ایسیڈیٹی ہوئے گی، نہ پیاس لگے گی اور نہ کوئی ہیوینس ہوگی. اچھا بالکل صحیح. اچھا پودینے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر فرزین، پودینہ کا بتائیں، بڑے فوائد ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، تھوڑا سا آئی ووڈ لائک کہ آپ ہائی لائٹ کریں. بالکل، پودینہ ایک تو ڈائجسٹو ایڈ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اکثر پودینے کی چٹنی کا سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ لہسن، پودینہ اور ایک اور چیز دھنیا، اور ہاں تو وہ بڑا اچھا ایک ڈائجسٹو ایڈ ہے. سو ہمارے یہ جو منٹ مارگریٹاز یا جیسے یہ بتا رہی ہیں، تو منٹ جو ہے وہ آپ کے سٹمک کو کام ڈاؤن کرتا ہے. جو آپ کے سٹمک کے اندر ایک فائر جل رہی ہوتی ہے نا اتنے سارے کھابے کھانے کی، تو اس کے بعد یہ اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے. منٹ کے ویسے بھی فوائد ہیں کہ یہ یورک ایسڈ اور باقی چیزوں کو بھی، بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تمام جو یہ پارسلے ہو گیا، دھنیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ کے بلڈ پریشر کو ڈاؤن لانے میں مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. جی آپ کچھ اور بتانا تھا؟ ہاں جی، آج کل جو ہے وہ فالسا بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کتنے لوگوں کو فالسا پسند ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ہے نا، سب کو پسند ہے، بڑے ہوں یا بچے ہوں. اب اس کو اگر صبح لے کے آئیں تو اس کو 1 یا 2 دن کے اندر آپ کھا لیں، نہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے جو ہے وہ رمضان شروع ہوا ہے اور افطاری کے ٹائم جو ہے وہ بازار سے اتنے مہنگے مہنگے جوسز اور ڈرنکس جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لانے کے بجائے اگر آپ 1 کلو فالسا ہے، اس میں 1 کلو چینی ڈالیں، 1 کلو آپ پانی ڈالیں، اس کو آپ ہلکی آنچ پہ پکا لیں، 5-10 جوش اس میں آ جائے، یعنی کہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے، تھوڑا سا لیکوڈی ہو جائے، اس کو میش کر کے اس کو موٹی سی چھلنی، تاکہ اس کا پلپ بھی جو ہے وہ ساتھ آئے، اس کو موٹی سی چھلنی سے جو ہے وہ آپ نچوڑ کے نکال کے آپ اس کو فریز کر لیں. اچھا چینی کی جگہ شکر یا شہد کا شکر ڈال لیں آپ. ہاں جی. اور جو لوگ چینی نہیں پی سکتے، لے سکتے کھا سکتے، تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کیا کریں؟ اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا؟ دیکھیں پھر وہ ویسے ہی پئیں، کیونکہ اس کا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کا، جیسے ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے ہنی بھی ٹھیک نہیں ہے، براؤن شوگر بھی ٹھیک نہیں ہے. سٹیویا ایک آتی ہے جو کہ آرگینک شوگر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور لو کیلر ہوتی ہے. اگر سٹیویا مل جائے تو آپ یوز کر لیں، لیکن ایسے بھی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں اس کو پھر افطاری کے ٹائم لیجئے، سحری کے ٹائم نہ لیں. ہاں جی، افطاری کے ٹائم جو ڈرنکس ہے آپ اس کو آپ بنا کے 8 دن کے لیے رکھ لیں، اور جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اتنی بوٹلز کے اندر آپ اس کو ڈال کے فریز کر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو ایک جگ اگر پانی کا بنانا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں، ساتھ برف ڈال لیں. آپ کا فالسے کا جو ہے وہ زبردست اور مزیدار جو ہے وہ ڈرنک، اور بہت ریفریشنگ ہوتا ہے یہ اگر صحیح بنے تو. آپ کا کوانٹٹی اگر نہ صحیح ہو تو خراب بھی، مطلب اس طریقے سے اس کا مزہ نہیں آتا. وہ جو ہاں جی بالکل، برتن دھلے ہوئے ہونے چاہیے اور بہت زیادہ صفائی کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور کوئی اگر گندا دانہ وغیرہ اس میں ہے وہ آپ نکال دیں، کوئی پتے ہیں وہ آپ اس کو نکال دیں. تو اس میں یہ کہ احتیاط کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ پکانے میں. بالکل. اور فریز کر لیں، یہ نہیں کہ اگر آپ نے فریج میں رکھا ہے 3-4 دن بعد وہ اسمیل دے جائے گا، وہ پھر خراب ہو جائے گا. اس کو آپ نے پھر فریز کرنا ہے 8 دن کے لیے. 8 دن کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دوسرا بنا لیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ بہت ساری تالیاں. اچھا اور ذرا میں چاہوں گی اگر کیمرہ 1 یہ کلوز اپ لے سکے ڈاکٹر صاحبہ، نوری بھی کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ والی بھی ڈرنک ڈال دیں سامنے، ویری ریفریشنگ آئس ٹی. یہ ذرا کلوز اپ لیجئے گا. امیزنگ ڈرنکس. اور اس بابرکت مہینے کے اندر جہاں پہ آپ بہت ساری رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کی کوشش ہر مومن کرتا ہے، وہاں پہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی صحت کا خاص طور پہ بھی خیال رکھنا ہے. اور جس طرح ہمارے دین کے اندر حکم ہے زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ نے میانہ روی اور بیلنس رکھنا ہے، وہاں پہ کھانے پینے کے اندر بھی آپ ایک بیلنس رکھیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی. اچھا میں نوری جانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا اب ٹوتھ برش اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں کر لیں نہ کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اب obviously آپ نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، ورک پلیس پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام سب سے پہلے تو دین طہارت ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور صفائی کو نصف ایمان کہا. اور آپ کے منہ کی جو روزہ دار کے منہ کی اسمیل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. لیکن عوام الناس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سحر کے وقت میں کوشش کرنا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے، جیسے میں بات کری تھی، کہ آپ برش کریں، لیکن مسواک دوران روزہ بار بار کریں. اچھا. جتنی دفعہ وضو کریں، وضو تازہ کریں، آپ مسواک کا ضرور استعمال کریں. سکچین کی مسواک اور دوسری مسواکیں زیتون کی بازار میں اویلیبل ہیں جو خشک بھی آپ کو ملتی ہیں اور وہ کم از کم 1 ہفتہ آرام سے چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مسواک کو ٹریڈیشن بنائیں تاکہ آپ کے منہ کی اسمیل جو ہے اس کا پرابلم آپ کا سالو ہو سکے. اور یہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوران روزہ اپنے منہ کو بار بار صاف کریں. روزے کی حالت میں یعنی آپ مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں. مسواک ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں. بالکل. یہ بڑے بہت سارے لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گی کوئکلی، کیونکہ جیسے یہ بابرکت مہینہ آتا ہے پھر آخری عشرے کے اندر لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اس کے کیا چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیا تقاضے خواتین کے لیے کیا خاص طور پہ کیا احکامات ہیں کہ مساجد میں جا
सकती वसल्लम के मुताबिक वो आपने बैठना होता है 20वें रोजे मगरिब की नमाज से पहले, और आप उस वक्त तक उस एतकाफ से बाहर नहीं आ सकते जब तक आपको चांद ना नजर आ जाए, यानी ईद का चांद। ये आपका 10 रोज़ा 9 रोज़ा जो भी एतकाफ अल्लाह ताला ने जितने भी रोज़े लिखे हैं 20 में से लेके 29 तक या 30 तक, ये आपका मसनून एतकाफ होगा। इसमें आप पाकीज़गी की हालत में, ख़वातीन की बात कर रही हूँ, कि उनका होना ज़रूरी है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों का पढ़ना ज़रूरी है। तिलावत कलाम मजीद, अज़कार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर कलमा शरीफ का वर्द करने का हुक्म दिया, और इस्तिग़फ़ार की कसरत का, और फिर जो आखिरी अशरे की दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। आखिरी अशरे में ये दुआ बहुत ज़्यादा कसरत से मांगनी चाहिए। बाकी जो नफली एतकाफ़ की बात कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब ख़वातीन से कहूँगी, चाहे वो 1 घंटे का नफली एतकाफ़ क्यों ना करें, वो रोज़ाना कोशिश करें कोई 1 घंटा। कुरान पाक में वो आया करीमा है, वह तबत्तल इलैहि तबतीला, कि और तुम हर एक से कट के अल्लाह का जिक्र करो, उसको इस तरह से याद करो। तो ये लूट सेल का महीना है, नेकियों की बहार का महीना है। इसमें अल्लाह की रहमत पहले अशरे में लूट लें, मग़फ़िरत दूसरे अशरे में, और फिर दोज़ख से निजात और आज़ादी का परवाना तीसरे अशरे में। तो ख़वातीन चाहे असर से मगरिब तक, मगरिब से ईशा तक, ईशा से फजर तक, किसी भी टेन्योर को एतकाफ़ कंसीडर करके घर में कोई जगह, कोई कमरा मुख्तस करके वहाँ पर वो इबादत की गरज से अगर बैठेंगी तो वो एतकाफ़ होगा। और अगर फैसिलिटेशन है, घर में 2-4 ख़वातीन हैं, तो ज़रूर बच्चियों को ट्रेडिशन में लाएं, उनका ट्रेंड सेट करें कि वो इबादत की तरफ आएँ, और उनको एतकाफ़ में बैठना, उसके आदाब, उसका तरीका और उसके फ़ैज़ व बरक़ात बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फरजीन, एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मेरे जहन में अभी आया। अक्सर लोग होते हैं अफ्तारी खाना कर लेते हैं, मतलब पकौड़ों में या फ्रूट चाट दही भल्लों पे नहीं जाते, डायरेक्ट रोटी और सालन खा लेते हैं। नाउ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना बेनिफिशियल है, और आपको क्या लगता है इससे एसिडिटी तो नहीं होती होगी अगर डायरेक्ट रोटी सालन पे आ जाए तो? नहीं, पहले तो रोज़ा खोलेंगे किसी लिक्विड से, तो ऑब्वियसली अगर वो लस्सी या ऐसी कोई अच्छी लिक्विड से खोल लेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर खाना खाएंगे, तो वो आई थिंक कि वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं अपने पेशेंट्स को इसी चीज़ के बारे में कहती हूँ कि आप पहले रोज़ा खोलें किसी लस्सी या कोई अच्छे मशरूब से, इतनी सारी स्मूदीज़ इन्होंने बताई हैं, पहले उससे खोलें, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आप खाने पे आते हैं। और खाना भी आप उसको अगेन ज़रा वो क्या मुरगन ना करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और पानी जो है वो वक्फे वक्फे से फिर आप पीते जाएं, मतलब इशा और तरावी के बाद भी, ताकि वो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि पानी के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर है। सही। अच्छा, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम डाइटिंग भी साथ करें, वेट गेन ना हो, अक्सर लोगों का, आपने भी शुरू में कहा रमज़ान के अंदर वेट गेन हो जाता है बजाय इसके कि कम हो, वो किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं सहरी अफ्तारी में? उनके लिए तो ये नादिर मौका है। एक तो सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला इतना सारा सवाब दे रहे हैं, जैसे कि कह रही है कि लूट सेल है, तो सबसे पहले तो उधर इंसान की वो होती है। दूसरा ये कि अगर इसी तरह वो अपने आप को कंट्रोल कर लें और रोज़े के सही तरीके से उसको गुजारें, कि सहरी भी हल्की खाएं लेकिन न्यूट्रिशियस खाएं। हमने इतनी सारी तराकीब भी बता दी, उनके फ़ायदे भी बता दिए। इसी तरह इफ्तारी को भी एक अच्छे पैराए में करें तो उनका वज़न खुद ही से कम होएगा, बल्कि वज़न के अलावा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान की बॉडी के अंदर जमा हो जाती हैं। डॉक्टर फरजीन, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं हदीस पाक इनको बता रही थी कि आपने जितनी बातें की हैं, एक हदीस में अगर मैं उसको जमा करूं तो वो ये है कि रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतयाब हो जाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कि सेहत किसी किस्म की, रूहानी, अखलाकी, जिस्मानी, नफ्सियाती, जहनी, किसी तरह की सेहत अगर आपको चाहिए तो आप रोजे को प्रॉपर रख लें तकवा के तकाजों के मुताबिक। आप आँख के, आप जुबान के, हाथ के, पाँव के, हर तरह के अखलाकी जुर्म से, गुनाह से भी बच जाएंगे, रूहानी से भी और जिस्मानी तौर पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो खवातीन हमल से गुजर रही होती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन, आया मैं थोड़ा सा वो चाहूँगी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछूंगी, वो रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकती हैं, अगर अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तवानाई है इतनी कि उनकी और बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि बहुत अच्छा है अगर वो इस दौरान रोज़ा रखें। अगर वो बेयर कर सकती है तो ज़रूर रखें। ठीक है, कोई वो कंडीशन नहीं लगाई गई? हाँ, अगर उनकी डॉक्टर ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ये है कि ख़वातीन इतनी एनेमिक होती हैं, उनका कैल्शियम लेवल इतना लो होता है, उनका एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि वो अगर रोज़ा रखेंगी तो फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पेशली बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो, डॉक्टर आपको बेहतर बता सकती हैं
کہ آیا آپ کو روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر رکھ سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. کوئی خاص پھر چارٹ بنے گا جو ڈاکٹر بتائے گا کس طریقے سے نیوٹریشن کا بالکل ڈاکٹر آپ کی دیکھ کے کہ آپ کی آئرن ڈیفیشنسی یا ڈفرینٹ ڈیفیشنسیز تو نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہے اس میں کہتے ہیں کہ رکھ لیں، لیکن جو آگے 5th منتھ آنورڈ جو ہے بچے کی گروتھ خود سے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت تو جو آپ کھا رہے ہیں وہ بہت بچے کو بھی لگ رہا ہے اور اس کی گروتھ اس پہ منحصر ہے. تو بی ویری کیئرفل کہ اس وقت کیا ہے. پلس یہ کہ لیکٹیٹنگ مدرز جو نرسنگ مدرز ہوتی ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بیبی جو ہے اس کی آپ نے ویننگ نہیں شروع کی، یعنی کہ 4 to 5 منتھس تک آپ سالڈز انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، تو اگر صرف بچہ ماں کے دودھ پہ تھرائیو کر رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس وقت، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس کی قضا روزے رکھنے کی ہے ہمارے، تو آپ بعد میں رکھ لیجئے، لیکن اس پہ کسی بچے کو کمپرومائز obviously وہ بالکل سمجھ آ گئی. اچھا ایک ون لاسٹ کوشچن، کیونکہ آج کل ٹرینڈ چل چکا ہے، بہت ساری ہم شاپس بھی دیکھتے ہیں، اینڈ ناٹ کہ میں اسپیسیفکلی کسی شاپ یا برانڈ پہ بات کروں گی، لیکن ملٹی وائٹامنس کی لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملٹی وائٹامن کی ایک گولی نارمل روٹین کے اندر بھی، اگر ہم رمضان کی نہ بھی بات کریں، کھا لی تو ہمارے اندر شاید انرجی آ جائے گی، تمام کی تمام وہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی. یور ٹیک آن اٹ کہ لینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سپلیمنٹل تھراپی اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹل. اب سپلیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میجر یہ چیز نہیں ہے، یہ ساتھ میں آپ نے لینی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے. یہ اصل چیزیں تو ملٹی وٹامن یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے بنا ڈالی ہیں، تو اس سے استفادہ حاصل کیجئے نا اس رمضان. اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئرن کی کمی ہے، بایوٹین کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کیلشیم کی، تو پھر آپ سپلیمنٹل تھراپی ساتھ میں لیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر فیصل آپ کی ٹیک اس پہ؟ اچھا دیکھیے اس میں وہی والی بات ہے کہ ساری ملٹی وائٹامنس میں اب اتنی ورائٹی ہے، اگر ہم ایک دن 2 دن چھوڑ کے بھی اس کو آلٹرنیٹ کرتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ساری چیزیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، بیسٹ ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ میں خیال ہے اسلام واحد مذہب ہے جو سال میں ایک دفعہ ہماری باڈی کو، ہمارے ذہن جسم کو ڈیٹاکسیفیکیشن کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا مہینہ جو انسا ہے نا، اس میں ڈیٹاکسیفائی کیجئے اپنی باڈی کو ان سب چیزوں سے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ہیوی چیزیں کھائیں. اس سے اپنے آپ کو بچا کے ان چیزوں پہ آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ عید پہ آپ کی اسکن اور آپ کے بال کتنے گلوئنگ اور ہیلدی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. میرے خیال میں سب سے پہلے اعمال کو گلو کروائیں، پھر اسکن بھی گلو کر جائے گی اور بال بھی کر دیں گے. جی نہیں رابطہ. ہاں جی، دہی اور دودھ سحری کے ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کروائیں اور خود بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کو کوئی ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹس وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. وہ تمام باتیں جو دین کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ تمام سوالات ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، کچھ ہم نے سمودیز، کچھ نہیں، کافی ساری ڈرنکس بتانا سکھائیں. آئی ہوپ آج کا یہ پروگرام آپ کو بہت نالجبل لگا ہوگا، اور کوشش یہ کیجیے گا ان تمام باتوں کو زندگی میں شامل بھی کیجیے. آپ کو آنے والا پوری دنیا میں تو ویسے منایا جا رہا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ، جو اس کا آغاز ہو چکا ہے، پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا. تو آپ سب کو دعا یہ ہے، امید اور یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو، نعمتوں کو ہم خاص طور پہ سمیٹ سکیں. مجھے، میری ٹیم کو، بلکہ سب سے بڑھ کر پاکستان کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم 1 مہینے کا وقفہ لیں گے ویکینڈ شو سے، اور عید پہ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو یہ دوریاں سمٹیں گی لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.